बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आपके कमेंट्स हमें मौसूल हुए हैं। हमारी बहुत सारी वीडियोस में आपने कराची की सूरत हाल पे अपडेट जो है वो हमारे से मांगी है, और वो लोग जो कराची में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि इस वक्त कराची में हो क्या रहा है। मैंने आज खुसूसी तौर पे रिक्वेस्ट की है किरण खान से। किरण मेरे एक पुरानी कुलीग हैं, दुनिया टेलीविज़न में हमने इकट्ठे काम किया और सहाफ़त से कई सालों के साथ जो है वो वाबस्ता रही, जिस इदारे में मैं भी काम करता रहा। तो मैंने आज उन्हें खुसूसी तौर पे अपने इस प्रोग्राम में जो है वो मदऊ किया है, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त कराची की सूरत हाल क्या है, और जो इस वक्त ब्लेम गेम खेली जा रही है उनके नज़दीक क्या ये वाकई ब्लेम गेम है? क्या वफाक वाकई ही वहाँ पर हमें बेबस नज़र आती है, या सिंध हुकूमत हमेशा की तरह जो रोल उसने कोरोना के टाइम पे जो प्ले किया ब्लेम गेम का, वही वतीरा जो है इस बार भी उसने अपनाया हुआ है। अब हम चलते हैं कराची में, जहाँ पे किरण खान जो है हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किरण, पहले तो मुझे आप ये बताओ कि इस वक्त कराची की सूरत हाल क्या है? कौन से इलाके जो हैं वो ज्यादा मुतासिर हुए हैं, और किन इलाकों में जो है वो इमदादी सरगर्मियां जो हैं जा रही हैं? देखिए, इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। कल हमने देखा जिस तरह तूफ़ानी बारिशें हुई हैं कराची में, और जो निज़ाम यहाँ पे निकासी आब का था, कुछ भी यानी कि लोगों की पूरी ज़िंदगी मफलूज होके रह गई। मुख्तलिफ मकामात पे लोग घंटों फंसे रहे हैं। आपका कहीं से भी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। मुख्तलिफ इलाके अगर हम बात करें ज़िला बस्ती की, तो वहाँ पर भी तमाम के तमाम इलाके ज़ेर-ए-आब थे। इसी तरह मलीर है, कोरंगी है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, आपके एम जिना रोड है, शारा फैसल है, जो सब समुंदर का मंजर पेश कर रहे थे। कहीं पर भी हुकूमती मशीनरी हमें नहीं दिखाई दी। इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर पानी जो है वो खड़ा है, मौजूद है। लोग जो है वो बेघर हुए हुए हैं। लोगों को रेस्क्यू किया गया रेंजर्स की जानिब से, उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर शिफ्ट किया गया, जिसके बाद हमने देखा कि अभी भी उनके घर डूबे हुए हैं। सारी चीज़ें, सारा इमलाक लोगों का ख़राब हो गया। 18 के करीब लोग जो हैं कल यहाँ पर जाँ बहक हुए हैं कराची में मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर। ताहम जो रेन एमरजेंसी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नाफिज की गई थी आज से 2 दिन पहले, वो रेन इमरजेंसी कहाँ पर लगाई गई ये समझ में नहीं आया। मशीनें कहाँ थीं, रेस्क्यू करने वाले इदारे कहाँ थे, सिंध गवर्नमेंट के कोई भी हमें नज़र नहीं आया। पुलिस ज़रूर हमें मैदान में नज़र आई। इसके अलावा अगर आप ट्रैफिक पुलिस एहलकार की बात करें वो नज़र आए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट नज़र नहीं आई। हाँ, वज़ीर आला ने रात गए ज़रूर दौरा किया कराची के मुख्तलिफ इलाकों का, लेकिन उस वक्त दौरे का कोई फ़ायदा नहीं होता जब आप लोगों को टाइम पे रिलीफ ना फराम कर सकें। वो आपकी शक्ल देखकर उनकी कुछ कुछ भी नहीं होना उनके साथ जब आप अच्छा, मैं ना ये सवाल मैंने आपसे करना है कि दौरों का क्या हुआ और बयानात का क्या हुआ, लेकिन पहले आप मुझे बताओ कि ये हम्म पानी इकट्ठा क्यों होता है? क्योंकि लोग जो जिन्होंने कराची कभी नहीं देखा, और जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो कराची के हालात को नहीं जानते, उनके लिए पानी क्यों इकट्ठा होता है? निकासी आपका मसला है, बारिश दूसरे शहरों में भी होती है, लेकिन इस बुरी तरह पूरा शहर जो है वो चौक हो जाए। अंडर पासिस मैं देख रहा था वीडियोस के अंदर, जो तस्वीरें शेयर लोग कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं कि अंडर पास पूरा भर गया और वो बिल्कुल वहां पे कश्तियां चल रही हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जब आपके शहर का, ये कराची वो शहर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सिंध को भी कमा के देता है और विफाक को भी कमा के देता है। आपकी शहरक कहते हैं इस कराची को, माशी शहरक, ठीक है। यहाँ पर ड्रेनेज का कोई निज़ाम नहीं है, सारा निज़ाम दरहम बरहम है। यहाँ पे आपके जो नाले हैं, कराची में तकरीबन 38 बड़े नाले हैं, ठीक है। इसी के करीब आपके 500 के करीब इलाकाई छोटे नाले हैं। जब उसमें कई कई साल तक सफाई ना हो, उसमें ढेरों कचरा जमा हो, आपका ड्रेनेज कैसे सही होगा सिस्टम? इसके अलावा आपकी लाइनें बिल्कुल बोसीदा हैं, आपके सारे गटर हर वक्त भरे रहते हैं, कहाँ से पानी जाएगा? फिर अगर हम मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, जैसे मैं आपको बता रही थी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से जो पानी आता है, जहाँ से हमने देखा नागन है, शादमान है, नॉर्थ नाजमाबाद है, हैदरी है, केडीए है, वहाँ पर जितना भी पहाड़ी इलाकों का पानी होता है वो सब वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि जो इलाके ऊपर हैं उनका सारा पानी नीचे के इलाकों में आता है। नशेबी इलाकों में भी कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया गया, नाले आपके सारे ओवरफ्लो हो जाते हैं, बैक मार जाते हैं, सारा पानी जो है सड़कों पर आ जाता है, सड़कें आपकी कई कई फीट डूब जाती हैं, लोगों के घर डूब जाते हैं।
تو سارا فلو جو ہے یہاں پہ نکاسی آپ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ایون شارع فیصل جیسی مین شارع پر کوئی نکاسی آپ کا بہتر سسٹم نہیں ہے. ہم کسی اور ملک کی بات ہی نہ کریں, آپ پاکستان کی بات کریں نا. آپ اسلام آباد میں دیکھیں کتنی بارشیں ہوتی ہیں, وہاں تو ہم نے کراچی میں تو اتنی بارشیں نہیں ہوتی. کراچی میں تو یہ کچھ اس طرح سے طوفانی بارش کا آیا ہے, لیکن اسلام آباد میں تو ہر وقت بارش ہوتی ہے, وہاں تو ڈرین ہو جاتا ہے پانی. کیوں کراچی میں ڈرینیج سسٹم بہتر نہیں کیا جاتا, یہ آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. فنڈز دیے جاتے ہیں نالوں کی صفائی کے لیے, وہ کہاں جاتے ہیں؟ کیوں نالوں کی صفائی نہیں ہوتی؟ ہر چیز میں آپ کو فوج کو بلانا پڑتا ہے. تو پھر یہ حکومت بیٹھ کے پھر کیا کر رہی ہے؟ صرف دورے اچھا, کر لینا ایٹ اے ٹائم. مجھے اب کرن آپ یہ بتاؤ کہ کل ایک انٹرویو دیا مراد علی شاہ صاحب نے ٹی وی کے اوپر, اور کہا جی کہ میں عمران خان صاحب سے کوشش کرتا ہوں بات کرنے کی, لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے. وفاق کی اور ایک ٹسل ہمیں نظر آتی ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی, اور بہت سارے ایشوز ہیں جس میں سندھ گورنمنٹ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ناراض نظر آتی ہے. کتنی افیکٹو آپ کو جو سندھ گورنمنٹ تھی وہ نظر آئی, اور کتنا افیکٹو آپ کو وفاق نظر آیا؟ کیونکہ وہ فنڈز کی بات کرتے ہیں, فنڈز ریلیز کر دیے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملتے. تو یہ لڑائی میں پس تو عوام رہے ہیں, کراچی پس رہا ہے, روشنیوں کا شہر جو ہے وہ پس رہا ہے. کل تو شاید میرے خیال سے وزیر اعظم کو بھی کراچی پہ رحم آ گیا تھا جو صورتحال تھی یہاں پر. پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے خود سی ایم سندھ کو فون کیا, ان سے کہا کہ جو بھی مدد ہوگی وہ وفاق فراہم کرے گی. چلیں یہ ایک اچھا جسچر تھا جو ہم نے دیکھا, لیکن کہاں ہے مدد؟ کہاں مدد فراہم کی؟ کوئی مدد ہمیں نظر نہیں آئی. جب لوگ ڈوب گئے, مر گئے, تب اس کے بعد ایسی اسٹیٹمنٹ کا, ایسے رابطوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور جہاں تک بات یہ دیکھیں, کراچی میں جب صورتحال خراب ہوئی, ہم نے دیکھا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں این ڈی ایم اے بھی تھی, وفاق کے نمائندے بھی ہیں, وزیر اعلیٰ بھی ہیں, صوبائی وزراء بھی ہیں. وہ کمیٹی کہتے ہیں کہ وہ لانگ ٹرم جو کراچی کے مسائل ہیں لانگ ٹرم بیسس پہ اس کو حل کرنا چاہتی ہے, اس کا ٹیمپرری سولوشن نہیں ہے, پرماننٹ سولوشن ہم نکال لیں. آپ کب نکالیں گے پرماننٹ سولوشن؟ جب یہ شہر لیکن ڈوب جائے گا. لیکن کرن بات یہ ہے کہ وفاق بے بس اس لیے بھی نظر آتا ہے کیونکہ تمام اختیارات تو آپ کی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, سب کچھ تو سندھ گورنمنٹ نے کرنا ہے. یا تو صوبوں کا یہ جو علیحدہ ہونا اور پھر علیحدہ اپنا انڈیپینڈنٹ کام کرنا یا تو ختم ہو جائے اور وفاق اسے کنٹرول میں لے لے. آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا کے اوپر بھی یہی معاملہ ہوا تھا, وفاق جو ہے انٹرفیئر کرنا چاہتا تھا, مراد علی شاہ صاحب کی ایک اپنی لائن تھی, وفاق کی ایک اپنی لائن تھی, اور پھر وہی حال ہوا جو ہم نے اس منچ سے دیکھا. دیکھیں مجھے جو لگتا ہے, مجھے یہی لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے آڑ میں وفاق بھی چھپتا ہے, اور 18ویں ترمیم کے آڑ میں سندھ گورنمنٹ بھی وفاق کو کچھ نہیں کرنے دیتی اور خود بھی کچھ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, یہاں پر اگر لوگوں کی پرابلم کا ہم جائزہ لیں, وفاق کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ نے کمیٹی بنائی نا, آپ نے کمیٹی کے اندر وفاقی نمائندے آپ کے شامل ہیں, کیا کیا اس کمیٹی نے؟ یہ کمیٹیاں بھی تو بنی ہیں, اس میں 18ویں ترمیم کہاں سے آ گئی؟ تو لیکن بات لیکن ہوتی ہے کرن ویل. اتنی جلدی کمیٹیوں نے کیا کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ مسئلہ تو ہے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ نکاسیاب کو بہتر کرنے کا. وہ اگر وفاق نے کرنا ہے تو پھر سندھ حکومت گھر چلی جائے. سندھ حکومت کا ہونا نہ ہونا ایک ہی برابر ہے. اگر کراچی کو سندھ سے الگ ہونے کی آج باتیں ہو رہی ہیں, وہ بنیادی وجہ تو لوگوں کی تکلیف ہے. آپ کو کیا چاہیے؟ آپ ایک کراچی کی عام شہری کی حیثیت سے مجھے بتائیں, آپ اپنے مسائل کا حل چاہتی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ دے, چاہے وفاق دے دے آپ کو, چاہے سندھ دے دے, آپ کو تو مسائل کا حل چاہیے نا. بالکل, یہاں پہ عوام کا میں آپ کو بتاتی ہوں جو کہنا ہے. کراچی کے عوام نے اس بار سب سے زیادہ ووٹ جو ہیں میجورٹی کے اندر ووٹ کراچی سے تحریک انصاف کو ملے. ایم تو این اے ٹھیک, کراچی سے سب سے زیادہ تحریک انصاف کے, ایم پی اے سب سے زیادہ کراچی سے تحریک انصاف کے. لوگ جو ہے ڈسکرمنیٹ نہیں کر پاتے کہ یہاں پر گورنمنٹ کون چلا رہا ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جس کو ووٹ دیا تھا نا عرفان, وہ ان کی مدد کریں گے, وہ ان کی ہیلپ کریں گے, وہ ان کو ایسی سچویشن سے باہر نکالیں گے. جہاں تک کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے ہمیں جو نظر آیا تحریک انصاف کا, باہر نکلتے ہیں, پانی میں کھڑے ہوتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, چلے جاتے ہیں, یہ حل نہیں ہے. یہ بالکل آپ نے نکالنا ہے نا حل, سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے نکالنا ہے, یہاں پہ عوام ٹویٹر نے نہیں نکالنا. تو کرن ٹویٹر بھی تو بلاول لاپتہ تھے, گمشدہ تھے. ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے جہاں پہ وہ آ کر حکومت کے ساتھ چھیڑ خانی کر دیتے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ ہیں, لوگوں کے ساتھ ہیں. تو یہ کتنا کے ساتھ ہیں, کون کون لاپتہ ہے؟ اب مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت کون کون لاپتہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آیا. آپ کو نظر آئے؟ دیکھیں, یہ میں کبھی کبھار یہ سوچتی ضرور ہوں کہ یہ جو فون ہے نا, اس نے ایک طرف تو ہمارے لیے بڑی آسانی کی ہے اور ایک طرف ہمارے لیے بڑی مشکلات
جو ہیں وہ پیدا کی ہیں، کیونکہ جتنی بھی بڑے سیاسی رہنما ہیں ایک ٹویٹ کرنے سے سمجھتے ہیں ذمہ داریاں پوری ہو گئیں۔ بلاول بھٹو کافی دنوں سے غائب تھے، جب کچھ خبریں میڈیا پہ چلی ہیں ان کے حوالے سے تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ میں وزیر اعلیٰ سے کراچی میں جو تباہی مچی ہے اس کی معلومات لے رہا ہوں۔ یہ تو حال ہے یہاں پر لوگوں کا۔ وزیر اعلیٰ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ میں یہ برا ہوا تھا، ہماری گورنمنٹ میں تھوڑا سا کم برا ہوا ہے۔ جس گورنمنٹ کا حال یہ ہو کہ وہ برائی کو برائی سے کمپیئر کر رہی ہو، کیونکہ آپ کے پاس اچھائی کمپیئر کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ عوام کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس بیڈ اور ورڈز کی چوائس ہے بھائی، یہاں پہ آپ کے پاس گڈ اور بیڈ کی چوائس نہیں ہے۔ ہم بیڈ ہیں، پچھلے والے جو تھے وہ ورڈز تھے۔ کہاں جائیں گے لوگ؟ ایسے ہی مریں گے، ایسے ہی ڈوبیں گے، ایسے ہی ان کے گھر تباہ ہوں گے، سب کسی پہ تباہی کوئی کتنی ہوئی کرن، تباہی کتنی ہوئی ہے؟ کتنے تباہ لوگ جو ہیں اس وقت، کیا تباہ سچویشن کیا ہے تباہی کے دیکھیں حساب تباہی تو بہت زیادہ ہوئی ہے۔ 18 کے قریب، کل صرف 18 کے قریب لوگ جو ہیں مختلف واقعات میں جاں بحق ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مختلف تقریباً اگر میں کہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اتنی آبادیاں جو ہیں یہاں پر تباہ ہو گئیں، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، اپنے یعنی کہ نقل مکانی بھی نہیں کر پا رہے تھے وہ، کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں آپ کیسے جائیں گے جب اتنا پانی سڑکوں پہ ہوگا؟ آپ کیسے نقل مکانی کریں گے؟ آپ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ بوڑھی بوڑھی خواتین نے، بچوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پہ پناہ لی ہے۔ عرفان، ان کے گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کوئی ریسکیو کا کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ کھانا جن لوگوں کو کچھ جگہوں پہ بالکل پہنچایا گیا ہے، کچھ ہماری جو سماجی تنظیمیں ہیں انہوں نے پہنچایا، لیکن آپ پورے کراچی کو کھانا پہنچا سکتے ہیں؟ آپ نہیں نہیں پہنچا پہنچا سکتے، سکتے، نہیں سمپل ہے۔ پہنچا سکتے۔ تو یہ ساری اسٹریٹجی، اچھا یہ لگتا بات بھی ہے کہ ہے بہت پہلے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے ایک ایڈوائزری جاری کر دی جاتی ہے، آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس بار جو ہے نا بس کراچی میں شدت کے ساتھ بارش آنے والی ہے، انتظامات کر لیں۔ کوئی بھی انتظام نہیں ہوا، ناٹ اے سنگل تھنگ۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ہم نے جو ہے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے، جو بھی نشیبی علاقے ہیں اور جو مین شاہراہیں ہیں وہاں پہ پہلے سے ہماری مشینری لگی ہوگی، ڈی واٹرنگ مشینز، کہیں پر بھی نہیں لگی، یا تو شاید ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں پر انہوں نے لگائی تھی، کوئی ڈی واٹرنگ آپ مشینز نہیں لگی۔ آپ اور ایسی مجھے اس کے صورتحال میں ایک جملے میں بتا دو، کراچی کی تباہ جو اس وقت سچویشن ہے، یہ تباہی جو ہے وہ ایک دن میں ہوئی ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں ہوئی ہے؟ چونکہ ایم کیو ایم کا بڑا ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا کراچی کے اندر، اگر کام کیے ہوتے، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے بجائے اگر انفراسٹرکچرز بنائے ہوتے، شہر کو آباد کیا ہوتا، شہر کو مضبوط کیا ہوتا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچویشن آج جسے آپ لوگ جو ہیں کراچی میں رہنے والے، جس طرح میں تو یہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر پکچرز دیکھ کے میرا جو دل ہے وہ بہت ہی خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جو ہماری پہچان تھا، لیکن اب جو ہے وہ ڈوب چکا ہے، پہچان ہماری ڈوب گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ آج کے مسائل نہیں ہیں، یہ مسائل جو ہیں کافی عرصے سے ہیں، 20 سال کہیں یا 30 سال کہیں، یہ مسائل کراچی میں چل رہے ہیں۔ کبھی بھی کراچی پہ توجہ نہیں دی گئی۔ جب ایم کیو ایم کا ہولڈ تھا کراچی میں، تب اسی جماعت نے کراچی یعنی کہ جن کو کراچی نے سپورٹ کیا ہمیشہ، جس پارٹی کو، اس پارٹی نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اسی دور میں ہم نے دیکھا کہ چائنا کٹنگز ہوئیں، اسی دور میں ہم نے دیکھا کہ مختلف نالوں کے اندر آبادیاں قائم کی گئیں، انکروچ کیا گیا، کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ پھر جب آپ پیپلز پارٹی پر آئیں، 12 سال سے یہاں پر مستقل طور پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ کیا کر رہی ہے پیپلز پارٹی؟ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل جاتے ہیں، کراچی کا کوئی نہیں پوچھتا، اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہر پارٹی کام کرتی ہے۔ اب تحریک انصاف سے لوگوں کو تھوڑی بہت امیدیں تھیں، تو وہ امیدیں بھی ہمیں لگ رہا ہے دم توڑتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ obvious سی بات ہے اگر آپ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں گے وہ کہاں کام کریں گے؟ جب آپ 18ویں ترمیم کو ہمیشہ بیچ میں لے آئیں گے کہاں سے وہ انٹرفیئر کریں گے؟ لیکن یہ چیز اس وقت وفاقی حکومت کو سوچنی ہے کہ کیا اقدام لینا ہے انہیں کراچی کے لیے۔ کرن مجھے کریکٹ کر دیجئے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اپنے سہیلی ہے والد صاحب ہماری، کو ریسکیو کرنے کے لیے تو سہیلی ہے، پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا سہیلی کردار ہے نا ہماری، میں تو پتہ مشکل ہے ہماری ہے۔ سہیلی ہے۔ مجھے آواز نہیں آ رہی عرفان آپ کی۔ لیکن عوام کے لیے ٹویٹ، عوام جو ہے وہ ایک ٹویٹ کے لیے ہے، اور والد جو ہیں ان کے لیے ایک پریس کانفرنس۔
دیکھیں یہ درد کی بات ہوتی ہے، یہ احساس کی بات ہوتی ہے. ہر کسی کو اپنے والد سے اتنا ہی پیار ہوتا ہے جتنا بلاول بھٹو زرداری کو ہے. چلیں وہ اس محبت کا، اس احساس کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح نکالتے ہیں کہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں جب بھی آصف علی زرداری کے ساتھ کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ درد، یہ احساس کراچی کے عوام کے لیے نہیں ہے. یہ ثابت کرتا ہے ان چیزوں کو، یہ چیز نہیں ہے ان کے دل میں. یہ اگر احساس ہوتا تو کل بلاول بھٹو ہمیں سڑکوں پر نظر آتے. ہمیں نظر آتا کہ کوئی ہے بھائی سندھ کو، کراچی کو دیکھنے والا، کوئی حکومت نام کی کوئی چیز ہے، یہاں پہ گورننس ہے. کچھ بھی نظر نہیں آیا. یہ درد ہونا بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے درد ان لوگوں کے اندر. اس کو پیدا کرنا پڑے گا، یا یہ پتہ نہیں ایسے ہی چلتا رہے گا کراچی، ہم ایسے ہی رونا روتے رہیں گے، اسی طرح بارشیں ہوتی رہیں گی، آگے بھی تباہی ہوتی رہے گی. ایک دو دن کہتے ہیں کہ بس ایک دو دن میں سارے لوگ، عوام کی میموری بھی بہت شرنک ہوتی ہے، سب بھول جائیں گے. بس یہ ہے حکومت کی کارکردگی. صفر رہی اس دفعہ، صفر کارکردگی رہی سندھ گورنمنٹ کی. اور جو وفاق سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وفاق کچھ کرے گا، تو اس طریقے سے وفاق نے بھی کراچی کا ساتھ نہیں دیا. لوگ بہت زیادہ مایوس ہیں یہاں پر، بہت زیادہ مایوس ہیں. ویورز، کرن خان ہمارے ساتھ کراچی سے موجود تھی. آپ نے ان کی گفتگو سنی، بہت ہی نالا نظر آئی اور پھٹ پڑی سندھ حکومت کے اوپر، اور وفاق سے بھی ان کے کچھ تحفظات تھے، کیونکہ کراچی میں اس وقت لوگ جو ہیں بہت ہی پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا جو ہے وہ حل نکل سکے. ویورز، کراچی ڈوب رہا ہے. کراچی روشنیوں کا شہر جو ہے پانی میں ڈوب چکا ہے. اپنے ویوز ہمیں بھیجیں، اپنے کمنٹس ہمیں بھیجیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کراچی کے حالات جو ہیں مزید اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے رکھیں تو کمنٹس میں ضرور ہمیں بتائیے گا. لندن سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے